बाब 24, 25 और 26 जिसको ज़ाब्ता फ़ौजदारी का 154 से लेकर 174 तक की सेक्शंस आसानी से याद हैं, तो उसके लिए बाब 24, 25, 26 निहायत ही आसान है। अगर जिस शख्स को ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ये सेक्शन नहीं आती तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ये सेक्शन एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बाब 24, 25, 26 ये भी एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपने ज़ाब्ता फ़ौजदारी नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद ही आप पुलिस रूल्स को उठाएं, वरना आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में पुलिस रूल्स का पार्ट 4 है, जिसमें बाब 23 से लेकर बाब 26 तक तमाम बाब और फ़िक्रे को जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है उनको आसान और वाज़ेह मिसालों के साथ बयान किया गया है। इसके अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बाब 23, 24, 25, 26 को पढ़ने से पहले आप बाब 22 लाजमी कवर कर लें, क्योंकि बाब 22 में शामिल जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर 1, रजिस्टर नंबर 9, 10, 11 और 12, ये 4 रजिस्टर हैं। इन्हीं के ऊपर ही ये बाब 23, 24, 25, 26 डिपेंड है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो मुझसे रब्ता करके पूछ रहे थे कि इन बाब को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप पुलिस रूल्स का पार्ट 1 देखेंगे, उस पर मैंने बताया है कि आप इन बाब को किस तरह से याद कर सकते हैं। मैंने एक वहाँ पे एक कहानी बताई है, चलो मैं आपको एक छोटी सी वही कहानी दोहरा देता हूँ कि जब आप किसी महकमे में भर्ती होते हैं, उस महकमे का नाम पंजाब पुलिस है, जो कि बाब 1 में बताया गया है। जब आप महकमे में भर्ती हो गए हैं तो आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई है, यूनिफॉर्म के बारे में बाब 4 में बताया गया है। इसके अलावा जब आप भर्ती हुए हैं तो आपको असला भी दिया गया है, जो कि बाब 6 में बताया गया है। इसके अलावा जब आपको असला दिया गया है तो आपको शॉर्ट लीव, क्योंकि आप नए नए भर्ती हुए हैं, तो आपको शॉर्ट लीव दे दी गई है। जो लीव है वो बाब 8 में बताई गई है। इसके अलावा जब आप शॉर्ट लीव से वापसी आते हैं तो मुंशी आपसे हिसाब लेता है कि जनाब आप जो असला ले गए थे उसका हिसाब दें, वो ठीक ठाक है या कोई गड़बड़ तो नहीं है उसमें, मतलब वो हिसाब लेता है। तो वो जो हिसाबात वाला चैप्टर है वो बाब 10 है। इसके अलावा हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाया जाता है। सबसे पहले तो नज़्म व ज़ब्त का जो बाब है वो बाब 14 है। अगर हम नज़्म व ज़ब्त सही करेंगे तो हमें तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि बाब 15 में बताया गया है। अगर हम नज़्म व ज़ब्त सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो हमें सज़ा दी जाएगी, जो कि बाब 16 में बताई गई हैं। इसके अलावा जब हमने नज़्म व ज़ब्त सीख लिया, मतलब ये कि हमने ट्रेनिंग कर ली, तो ट्रेनिंग से हम वापसी है पुलिस लाइन में, जो पुलिस लाइन है वो बाब 17 में बताया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन से हमें सबसे पहले गार्ड ड्यूटी पे भेजा गया है, तो जो गारदात है वो बाब 18 में बयान किया गया है। गारदात से फिर हमें पुलिस स्टेशन भेजा गया है। गारदात जो हमने 3 महीने ड्यूटी की है, उसके बाद हमें फिर पुलिस स्टेशन भेजा गया है। पुलिस स्टेशन का जो बाब है वो बाब 22 है। पुलिस स्टेशन में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप अपने इलाके में निगरानी करें। निगरानी का जो बाब है वो बाब 23 है। वो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप निगरानी करोगे तो उसमें कोई भी अगर मशकूक शख्स हो या हमें कोई जुर्म काबिल दस्तंदाजी की इत्तला मिलती है तो वो दर्ज करनी है। जो जुर्म काबिल दस्तंदाजी के बारे में बताया गया है, FIR के बारे में बताया गया, वो बाब 24 है। इसके अलावा फिर हमें जब हम FIR दर्ज कर लेते हैं तो हम तफ्तीश शुरू कर देते हैं। तफ्तीश के बारे में बाब 25 है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद हम जब किसी शख्स को गिरफ़्तार करते हैं तो गिरफ़्तारी का तरीक़ाकार बाब 26 में बयान किया गया है। तो इस तरह से एक मैंने शॉर्ट स्टोरी बनाई हुई है, जिससे मुझे बाब याद करने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलें आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बाब 23, जो बाब 23 है, अगर आपने रजिस्टर नंबर 10, 11 और 12 पढ़ा है तो बाब 23 आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जो रजिस्टर 10, 11 और 12 में बताए गए हैं वहीं रजिस्टर को उन रजिस्टर में कौन कौन सी चीज़ें दर्ज की जाती हैं उसको ज़रा ब्रीफली तरीके से बताया गया है बाब 23 में। तो चलें हम बाब 23 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बाब 23 और फ़िक्रा 1 है, देहाती इलाकों में गश्त का काम।
دیہاتی چوکیدار پولیس کا معاون ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقررہ دنوں میں تھانہ حاضر ہو تاکہ پولیس کو اپنے علاقے کی صورتحال سے آگاہ کریں۔ اس حاضری کا مقصد جرائم کی بروقت اطلاع، مشتبہ افراد کی نشاندہی اور امن و امان برقرار رکھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی گاؤں میں رات کو چوری کی کوشش ہوئی ہو، اجنبی لوگ آ کر ٹھہرے ہوں، تو چوکیدار یہ سب باتیں تھانے میں حاضری کے وقت پولیس کو بتائے گا اور یہ اندراج رجسٹر نمبر 16 میں درج ہوگا۔ یہ رجسٹر نمبر 16 اس کا حصہ اول میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ اس رجسٹر میں ہر چوکیدار کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، جیسے حاضری، دیہات کی رپورٹ، مشتبہ واقعات اور اہم اطلاعات وغیرہ۔ اگر کسی لاوارث نامعلوم نعش ملے یا کسی کا مویشی یعنی کہ گائے، بھینس، بکری وغیرہ چوری ہو جائے تو پولیس قانون کے تحت اس کا اشتہار جاری کرتی ہے تاکہ نعش کی شناخت ہو سکے، مویشی کا اصل مالک سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ دیہاتی علاقوں میں گشت تھانے کے ایس ایچ او اور اے ایس ای پر لازم ہے کہ اپنے علاقے میں باقاعدہ طور پر وزٹ کریں، جرائم والے علاقوں پر خاص توجہ دیں، عادی مجرموں اور ہسٹری شیٹ والے افراد کی نگرانی کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی گاؤں میں بار بار ڈکیتی ہو رہی ہو یا کوئی بدنام مجرم رہتا ہو تو ایس ایچ او اور اے ایس آئی اس گاؤں میں زیادہ گشت کریں گے، مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کریں گے، مفرور اور اشتہاری مجرموں کا سراغ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم یا اشتہاری مجرم کو تلاش کرے اور گرفتار کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے خلاف عدالت نے وارنٹ جاری کر رکھا ہو تو پولیس گشت کے دوران اس کا سراغ لگائے گی۔ باب 23 کا فقرہ 3 ہے جو کہ ایگزام کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے اکثر 5 یا 10 نمبر کا سوال یہ لازمی بنتا ہے۔ ٹھیکری پیرا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیکری پیرے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی دیہاتی علاقے میں جرائم میں اضافہ ہو جائے تو ایس ایچ او گاؤں کے معتبر اور رضاکار باشندوں کی مدد سے عارضی حفاظتی گشت کا انتظام کرے گا۔ افسر انچارج کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاؤں کے لوگوں کے ذریعے ٹھیکری پہرے کا بندوبست کرے۔ دیہاتی اہلکاروں اور رضاکار شہریوں کو اس کام میں ترغیب دی جائے، زبردستی نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیکری پہرا روزمرہ کا معمول نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف غیر معمولی حالات میں لیا جائے۔ مطلب یہ کہ بار بار وارداتیں ہو رہی ہیں اس علاقے میں یا بار بار چوریاں ہو رہی ہیں تو وہاں پر ایک ٹھیکری پہرا لگایا جائے گا اور انہی علاقے کے لوگوں کی مدد سے یہ ٹھیکری پہرا لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ عوام کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مناسب تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے افراد کو انعامات یا تعریفی اسناد دی جائیں گی۔ یہ تمام اقدامات عوامی تعاون سے جرائم کی روک تھام کے لیے کیے جاتے ہیں، نہ کہ عوام پر ذمہ داری ڈالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ باب 23 کا فقرہ 4 ہے رجسٹر نمبر 10 نگرانی بدماشان۔ اچھا، یہاں پہ جب رجسٹر نمبر 10 ایگزام کے حوالے سے پوچھا جائے تو آپ نے باب 23 فقرہ 4، فقرہ 5، فقرہ 7 کا بھی حوالہ دینا ہے اور اس کے علاوہ باب 22 فقرہ 61 جس میں رجسٹر نمبر 10 کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بھی آپ نے ایگزام جب آپ سوال لکھ لیں تو اس کے اینڈ میں آپ نے یہ چیزیں لازمی لکھنی ہیں تاکہ ایگزامینر آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دے سکے۔ ٹھیک ہے۔ رجسٹر نمبر 10 یہ تھانے میں رجسٹر نمبر 10 رکھا جاتا ہے جس کا مقصد عادی، خطرناک اور مشتبہ مجرموں کی نگرانی کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ جرم نہ کر سکیں اور علاقے میں امن و امان قائم رہے۔ یہ رجسٹر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حصہ اول۔ حصہ اول میں کن افراد کے نام درج کیے جاتے ہیں؟ ان افراد کے نام درج کیے جاتے ہیں جو تھانے کی حدود میں رہتے ہوں یا آتے جاتے ہوں اور درج ذیل زمروں میں آتے ہوں۔ یعنی کہ سیکشن 87 ہے جس ملزم کو اشتہاری قرار دیا جائے، یا 565 کے جو ملزم ہیں ایسے قیدی ہوتے ہیں جو سزا پوری ہونے سے پہلے رہا ہو گئے ہوں۔ سیکشن 401 ضابطہ فوجداری ہے، مشروط طور پر رہا شدہ قیدی۔ عادی مجرمانہ ایکٹ پنجاب 1918 دفعہ 16 وہ افراد جن کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہو۔ اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یاد رکھیں کہ حصہ اول میں کسی شخص کا نام صرف گزٹ شدہ افسر، ایس پی یا ڈی ایس پی کی اجازت سے درج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ڈکیتی کے مقدمے میں اشتہاری ہے اور چھپ کر گاؤں میں آتا جاتا ہے۔ ایس ایچ او گزٹ افسر کی اجازت سے اس کا نام رجسٹر نمبر 10 کے حصہ اول میں درج کرے گا
اور اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی۔ حصہ دوم، یعنی کہ جو ایسے افراد جو بار بار جرم کرتے ہوں، یعنی کہ وہ افراد جو باب 12 یا باب 17 میں 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ سزا یافتہ ہو چکے ہوں، عادی مجرم ہوں یا مسروقہ لینے والے ہوں، وہ افراد جو سیکشن 109 یا 110 ضابطہ فوجداری 109 یعنی کہ آوارہ گردوں سے جو مچلکا لیا جاتا ہے، 110 ایسے افراد جو عادی مجرم ہوں ان سے یہ مچلکا لیا جاتا ہے، ان مچلکوں کے تحت ضمانت پر ہوں وہ قیدی جو جیل قوانین کے تحت سزا مکمل ہونے سے پہلے غیر مشروط رہائی پا چکے ہوں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص علی ہے جو کہ 2 مرتبہ چوری میں سزا یافتہ ہو چکا ہے اور ضمانت پر رہا ہوا ہے۔ اس کا نام رجسٹر نمبر 10 کے حصہ 2 میں درج کیا جائے گا اور پولیس اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گی۔ باب 23 کا فقرہ 5 ہے رجسٹر نمبر 10 میں اندراج و اخراج۔ رجسٹر نمبر 10 ایک احساس قانونی دستاویز ہے، اس لیے اس میں اندراج اور اخراج سخت قواعد کے تحت کیا جاتا ہے۔ رجسٹر نمبر 10 میں اندراج صرف ایس ایچ او یا اے ایس آئی خود کریں گے، یہ اختیار کسی محرر یا دیگر اہلکار کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، رجسٹر نمبر 10 ہے، اس میں ان افراد کے نام درج کیے جائیں گے جن کا ہم نے ہسٹری شیٹ کھولا ہے، یعنی کہ جس کا جب ہسٹری شیٹ کھولا جائے گا اسی کا نام ہی رجسٹر نگرانی میں درج کیا جائے گا۔ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہسٹری شیٹ کیا ہوتی ہے اور پرسنل فائل کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ اول میں اندراج۔ حصہ اول میں کسی بھی شخص کا اندراج گزر شدہ افسر ایس پی یا ڈی ایس پی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حصہ انتہائی خطرناک یا حساس افراد سے متعلق ہوتا ہے۔ حصہ دوم۔ حصہ دوم میں اندراج ایس پی کے تحریری حکم کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ جب کسی شخص کے خلاف نگرانی کی ضرورت ختم ہو جائے یا وہ بے گناہ ثابت ہو جائے یا قانونی مدت پوری ہو جائے تو اسے اختیار رکھنے والے افسر کی اجازت سے اس کا نام رجسٹر سے خارج کیا جائے گا۔ یعنی کہ ایس پی صاحب اگر اس رجسٹر میں نام درج کرتے ہیں تو ایس پی صاحب کی اجازت سے ہی اس کا نام، اگر وہ بے گناہ ثابت ہو گیا ہے یا ایک لمٹ لگائی گئی ہے کہ اتنے دنوں تک اس پر نگرانی کی جائے گی، اگر وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو ایس پی کی اجازت سے ہی اس کا نام رجسٹر سے خارج کیا جائے گا۔ باب 23 کا فقرہ 7 ہے طریقہ نگرانی۔ زیر نگرانی اشخاص کی نگرانی کا مقصد جرائم کی روک تھام ہے، نہ کہ کسی شہری کو بلا وجہ تنگ کرنا یا اس کے بنیادی حقوق میں مداخلت کرنا ہے۔ نگرانی پولیس افسران، نمبرداران اور چوکیداران کے ذریعے کی جائے گی۔ نگرانی اس انداز میں ہو کہ کوئی غیر قانونی مداخلت نہ ہو، کسی شخص کی آزادی نقل و حرکت بلا جواز متاثر نہ ہو۔ زیر نگرانی افراد کی تعداد محدود رکھی جائے گی تاکہ تھانے کا عملہ مؤثر اور بہتر نگرانی کر سکے، رسمی اور غیر مؤثر اندراج سے بچا جا سکے۔ یہ نگرانی خفیہ باوقار قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی گاؤں میں ایک شخص ماضی میں چوری میں ملوث رہا ہے مگر اس وقت کوئی جرم نہیں کر رہا تو چوکیدار اس کی روزمرہ نقل و حرکت پر خاموشی سے نظر رکھے گا، نمبردار غیر معمولی سرگرمی کی اطلاع دے گا، پولیس بلا وجہ چھاپے یا ہراساں نہیں کرے گی، یا اجنبی مجرموں سے میل جول رکھے تو پولیس قانوناً طریقے سے کارروائی کرے گی، ٹھیک ہے۔ باب 23 کا فقرہ 8 ہے ہسٹری شیٹ۔ ہسٹری شیٹ کیا ہوتی ہے اور ہسٹری شیٹ کب تیار کی جاتی ہے؟ جو ہسٹری شیٹ ہے، جب کسی شخص پر نگرانی رکھی جا رہی ہو تو اس سے پہلے اس کا ہسٹری شیٹ تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہسٹری شیٹ ایک اہم پولیس ریکارڈ ہے جو کسی عادی یا خطرناک مجرم کی مکمل معلومات محفوظ کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے تاکہ اس کی مؤثر نگرانی ہو سکے۔ ہسٹری شیٹ ایس ایچ او خود یا اس کی نگرانی میں کوئی اے ایس آئی تیار کرے گا۔ اس کا حلیہ واضح اور تفصیلی ہوگا، جیسے قد، رنگ، داڑھی، آنکھیں، آواز، چلنے کا انداز وغیرہ۔ ہسٹری شیٹ میں کون کون سی معلومات درج کی جائے گی؟ ہسٹری شیٹ میں سب سے پہلے تو اس کی شکل و صورت، اس کے بولنے کا انداز، اس کی جائیداد کون کون سی ہے، اس کا ذریعہ معاش کون سا ہے، رشتہ دار کتنے ہیں، دوست کون سے ہیں، ساتھی کون سے ہیں، اس کا جرائم کرنے کا طریقہ واردات کیا ہے اور استعمال کیا کرتا ہے، کون سے ہتھیار استعمال کرتا ہے اور کہاں کہاں پہ وہ آمد و رفت کرتا ہے۔ باب 23 کا فقرہ 9 ہے ہسٹری شیٹ کب کھولی جائے گی؟
ہسٹری شیٹ کھولنا ایک سنجیدہ قانونی اقدام ہے، اس لیے قانون شہری کو سماعت کا حق دیتا ہے۔ نوٹس دینا لازمی ہے۔ کسی شخص کی ہسٹری شیٹ کھولنے سے پہلے اسے الزامات کے خلاصے کے ساتھ تحریری نوٹس دیا جائے گا کہ کیوں اس کا نام رجسٹر نگرانی میں درج کیا جا رہا ہے۔ نوٹس کا جواب دینے کے لیے کم سے کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 14 دن کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر مقررہ مدت میں جواب نہ آئے تو اس کا نام رجسٹر نگرانی میں درج کر دیا جائے گا اور ہسٹری شیٹ کھول دی جائے گی۔ تسلی بخش جواب کی صورت میں اگر جواب تسلی بخش ہو اور الزامات بے بنیاد ہوں تو نوٹس خارج کر دیا جائے گا اور ہسٹری شیٹ نہیں کھولی جائے گی۔ یہ طریقہ کار قدرتی انصاف کے اصول کے مطابق ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک شخص کے خلاف اطلاعات ہیں کہ وہ عادی چوروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مشکوک نقل و حرکت رکھتا ہے، تو ایس ایچ او اسے تحریری نوٹس دے گا۔ 7 سے 14 دن تک جواب کا انتظار کرے گا۔ اگر وہ کوئی جواب نہ دے تو ہسٹری شیٹ کھول دی جائے گی۔ اگر وہ تحریری ثبوت دے کہ وہ باقاعدہ مزدوری کرتا ہے، کسی مقدمے میں سزا یافتہ نہیں، تو نوٹس خارج ہو جائے گا۔ باب 23 کا فقرہ 10 ہے کہ ہسٹری شیٹ کی حفاظت۔ ہسٹری شیٹ ایک انتہائی حساس سرکاری ریکارڈ ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور ترتیب کے لیے واضح اصول مقرر کیے گئے ہیں تاکہ معلومات غلط استعمال نہ ہوں، غیر متعلقہ افراد کی رسائی نہ ہو، نگرانی کا نظام مؤثر رہے۔ قانون کے مطابق ہسٹری شیٹس کو 3 الگ بستوں یعنی کہ فائلوں میں رکھا جائے گا۔ بستہ الف وہ افراد جن کے نام رجسٹر نگرانی میں درج ہوں، یہ افراد نگرانی کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک عادی چور ہے جس کا نام رجسٹر نمبر 10 میں درج ہے، ان کی ہسٹری شیٹ بستہ الف میں رکھی جائے گی۔ بستہ بے وہ افراد جن کے نام رجسٹر نگرانی میں درج نہیں لیکن ماضی میں ان کی ہسٹری شیٹ تیار کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص جس کی نگرانی ختم ہو چکی ہے، ان کی ہسٹری شیٹ بستہ بے میں منتقل کر دی جائے گی۔ بستہ جی وہ افراد جو طویل مدت کی سزا بھگت رہے ہوں، وہ اسی وجہ سے ان کے نام رجسٹر نگرانی سے خارج کر دیے گئے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مجرم جسے 25 سال قید ہو گئی ہے، اس کا نام رجسٹر نگرانی سے خارج کر دیا جائے گا اور ہسٹری شیٹ بستہ جی میں رکھی جائے گی۔ باب 23 کا فقرہ 11 ہے ہسٹری شیٹ کی ویریفیکیشن۔ ہسٹری شیٹ کی ویریفیکیشن کا مقصد یہ جانچنا ہوتا ہے کہ درج کی گئی معلومات درست، تازہ اور حقائق پر مبنی ہیں۔ کسی بے گناہ شخص کو بلا وجہ نگرانی میں نہ رکھا جائے گا۔ نگرانی کا عمل قانون اور انصاف کے مطابق ہو۔ گزر شدہ افسر ایس پی یا ڈی ایس پی اپنے دورے کے دوران انسپکٹر بذات خود پڑتال کرے گا۔ پڑتال مقامی تحقیقات کے ذریعے کی جائے گی۔ متعلقہ شخص اور اس کے نمبردار کی موجودگی میں ہسٹری شیٹ میں درج رہائش، طرز عمل، آمد و رفت، معاش کی تصدیق کی جائے گی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کی ہسٹری شیٹ میں درج ہے کہ وہ رات کو مشکوک افراد سے ملتا ہے۔ وزٹ کے دوران ڈی ایس پی اس شخص کو بلائے گا، نمبردار کو بھی موجود رکھے گا، مقامی لوگوں سے معلومات لے کر تصدیق کرے گا۔ اگر معلومات درست نکلیں تو اس کی نگرانی برقرار رکھی جائے گی۔ اگر الزامات غلط ثابت ہوں تو ہسٹری شیٹ میں ترمیم یا اخراج کیا جائے گا۔ باب 23 کا فقرہ 12 ہے ہسٹری شیٹوں اور پرسنل فائلوں کے متعلق کارروائی۔ ہسٹری شیٹ اور پرسنل فائل دونوں سرکاری اور حساس ریکارڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ہر فیصلہ قانونی اختیار کے تحت اور تحریری حکم سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جرائم سے باز آ جائے، اس کا رویہ بہتر ہو جائے اور نگرانی کی ضرورت باقی نہ رہے تو اس کی ہسٹری شیٹ پرسنل فائل میں منتقل کر دی جائے گی تاکہ نگرانی ختم ہو جائے لیکن وہ شخص اب بھی سزا بھگت رہا ہو، اس کی ہسٹری شیٹ کسی صورت پرسنل فائل میں منتقل نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایک تھانے کی حدود چھوڑ کر دوسرے تھانے کی حدود میں رہائش اختیار کرے تو اس کی ہسٹری شیٹ نئے تھانے میں منتقل کر دی جائے گی تاکہ نگرانی کا تسلسل برقرار رہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک ایسا شخص جس پر نگرانی کی جا رہی ہو وہ تھانہ سٹی سے تھانہ سول لائن، مثال دے رہا ہوں کہ تھانہ سٹی سے تھانہ سول لائن میں جا کر رہائش پذیر اختیار کرتا ہے تو اس کی ہسٹری شیٹ تھانہ سٹی سے تھانہ سول لائن منتقل کر دی جائے گی۔ باب 23 کا فقرہ 13 ہے
पर्सनल फ़ाइल इब्तदाई और मालूमाती रिकॉर्ड होता है जो किसी मुश्तबा या आदि फ़र्द के बारे में आहिस्ता आहिस्ता जमा की जाने वाली मालूमात पर मुश्तमिल होता है। ये फ़ाइल हिस्ट्री शीट से पहले का मरला है। जैसे ही कोई शख्स मुश्तबा करार पाए या आदि जराइम की तरफ माइल नज़र आए तो सबसे पहले इसकी पर्सनल फ़ाइल खोली जाएगी। हिस्ट्री शीट फ़ौरन नहीं बनाई जाएगी। उस शख्स के हक़ या ख़िलाफ़ जो भी इतलात, शिकायत, रिपोर्ट्स मसूल होंगी सब पर्सनल फ़ाइल में महफूज की जाएगी। जिन अफराद की हिस्ट्री शीट मौजूद हो इनकी पर्सनल फ़ाइल पर वही नंबर दर्ज होगा जो हिस्ट्री शीट का है। जिन अफराद की हिस्ट्री शीट ना हो उनकी पर्सनल फ़ाइल पर कोई नंबर दर्ज नहीं किया जाएगा और उन्हें अलग बस्ते में रखा जाएगा। बाब 23 का फ़िक्रा 14 है रजिस्टर नंबर 11 हिस्ट्री शीटों और पर्सनल फ़ाइलों का इंडेक्स। रजिस्टर नंबर 11 एक आम इंडेक्स रजिस्टर होता है जिसका मकसद ये है कि हिस्ट्री शीट या पर्सनल फ़ाइल बआसानी तलाश की जा सके, रिकॉर्ड में तरतीब और तसलसल बरकरार रहे, किसी फ़ाइल में रद्द-व-बदल या गुमशुदगी ना हो। कानून के मुताबिक ये रजिस्टर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा अव्वल सिलसिलावार। इस हिस्से में हिस्ट्री शीटों और पर्सनल फ़ाइलों को इसी तरतीब से दर्ज किया जाएगा जिस तरतीब से वो खोली जाएंगी। जब कोई नई हिस्ट्री शीट खोली जाए उसे एक मुस्तकिल सिलसिलावार नंबर दिया जाएगा और ये नंबर आम इंडेक्स रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। हिस्ट्री शीट अगर एक बस्ते से दूसरे बस्ते में मुंतकिल हो जाए तो भी इसका सिलसिलावार नंबर तब्दील नहीं किया जाएगा। ये नंबर दोबारा किसी दूसरे फ़र्द को अलाट नहीं किया जाएगा जब तक वो हिस्ट्री शीट मुकम्मल तौर पर तलब ना कर दी जाए। बाब 23 का फ़िक्रा 15 है रजिस्टर नंबर 9 हिस्सा 4। देखें एग्ज़ाम के हवाले से रजिस्टर नंबर 9 का हिस्सा 4 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए तो इसके आखिर में आपने बाब 23 फ़िक्रा 15 इसका रेफरेंस लाजमी देना है ताकि एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा नंबर दे सके। रजिस्टर नंबर 9 का हिस्सा 4 एक खुफिया इंटेलिजेंस रिकॉर्ड होता है जिसमें गाँव से मुतल्लिक ऐसी मालूमात दर्ज की जाती हैं जो बराह रास्त जुर्म से जुड़ी हों या मुस्तकबिल में जराइम का सबब बन सकती हों। इस रजिस्टर का मकसद जराइम की रोकथाम, ख़तरनाक अनासर की बरवक्त निशानदही, देहाती तनाज़ात पर नज़र रखना है। वो देहाती बशिंदे जो आदतन जराइम के आदी हों या मुजरमान को पनाह देते हों, वो लोग जो जराइम पेशा अफराद को छुपाते हों या पुलिस से बचाने में मदद करते हों, गाँव में मौजूद ज़मीन के तनाज़ात, ख़ानदानी दुश्मनियाँ, फ़िरका बंदी या ग्रोह बंदी, दीगर वजूहात पर मबनी झगड़े का इंदराज इसमें किया जाता है। बाब 23 का फ़िक्रा 16 नक्शा जात बदमाशान। ये भी एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्शा बदमाशां से मुराद वो मालूमाती खाका या तहरीरी रिकॉर्ड है जो किसी आदी या ख़तरनाक शख्स की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो जगह बदल कर भी पुलिस निगरानी से बच ना सके। कानून के मुताबिक तरीक़ाकार दर्ज झील है। अगर कोई शख्स अपने जायज़ सकूनत से किसी और जगह मुंतकिल हो जाए तो नंबरदार गाँव की ये ज़िम्मेदारी है कि इस शख्स की रवानगी और मंजिल मकसूद की इत्तला फ़ौरन SHO थाना को दे। इत्तला मिलने पर SHO कार्बन कागज़ के ज़रिए नक्शा बदमाशा तैयार करेगा। ये नक्शा उस थाने के SHO को भेजा जाएगा जिसकी हदूद में बदमाश गया हो। वसूल करने वाला SHO नक्शा बदमाशा की रसीद देगा, मालूम करेगा कि आया वो बदमाश वाकई इसके इलाके में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हो उस शख्स को निगरानी में लेगा और मुतलका रिकॉर्ड अपडेट करेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक आदी मुजरिम है, वो थाना सिविल लाइन से थाना सिटी चला गया तो नंबरदार फ़ौरन SHO को इतला देगा कि थाना सिटी का SHO नक्शा बदमाशा तैयार करके थाना सिविल लाइन को अरसाल करेगा। थाना सिविल लाइन का SHO तस्दीक के बाद इस शख्स की निगरानी शुरू कर देगा। बाब 23 का फ़िक्रा 17 है रजिस्टर नंबर 12 पर्चा जात इत्तला। देखें अगर आपके एग्ज़ाम में रजिस्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 पूछा जाए तो उसके साथ आपने बाब 23 का रेफरेंस लाजमी देना है। अब यहाँ पे रजिस्टर नंबर 12 है पर्चा जात इत्तला क्या होता है। पर्चा इत्तला एक सरकारी दस्तावेज़ है जो उस वक्त जारी की जाती है जब कोई मुलजिम दूसरे थाने की हदूद का रिहायशी हो और वारदात किसी और थाने की हदूद में करे या वहाँ गिरफ़्तार हो जाए।
اس کا مقصد ملزم کے پس منظر اور سابقہ ریکارڈ کی تصدیق متعلقہ تھانوں اور اعلیٰ افسران کو بروقت اطلاع ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ جب کسی واردات میں ملزم دوسرے تھانے کا سکونتی یا کسی دوسرے علاقے سے آ کر جرم کرے تو ایس ایچ او فوراً پرچہ اطلاع جاری کرے گا۔ پرچہ اطلاع کی 3 نقول تیار کی جائیں گی، ایک نقل ایس پی صاحب کو اور جو 2 نقول ہیں وہ ایس ایچ او کو دی جائیں گی۔ متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ملزم کے حالات کی تصدیق کرے گا، ایک نقل اپنے پاس محفوظ رکھے گا اور دوسری نقل واپس ارسال کرنے والے تھانے کو بھیجے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چور تھانہ سٹی کا رہائشی ہے، واردات تھانہ سول لائن میں کرتا ہے اور تھانہ سول لائن پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے تو تھانہ سول لائن کا ایس ایچ او پرچہ اطلاع جاری کرے گا، ایک کاپی ایس پی کو اور 2 کاپیاں تھانہ سٹی کو بھیجے گا۔ تھانہ سٹی ملزم کا ریکارڈ چیک کرے گا اور ایک کاپی رکھے گا، دوسری تصدیق شدہ کاپی واپس تھانہ سول لائن کو بھیج دے گا۔ باب 23 کا فقرہ 18 ہے، یہ بھی ایگزام کے حوالے سے کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اشتہار شور و گوگا کیا ہوتا ہے۔ اشتہار شور و گوگا اشتہار شور و گوگا ایک فوری اور ہنگامی پولیس کارروائی ہے جو اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی ملزم یا مشتبہ شخص روپوش ہو جائے یا کسی خاص شخص کی تلاش فوری طور پر درکار ہو۔ ایسے حالات میں ایس ایچ او اشتہار شور و گوگا جاری کرے گا۔ اس اشتہار میں مطلوبہ شخص کا نام، حلیہ، جرم کی نوعیت، آخری معلوم شدہ مقام درج کیا جائے گا تاکہ تمام متعلقہ تھانے اور عملہ الرٹ ہو جائیں۔ اگر اشتہار کسی روپوش شخص کے بارے میں ہو تو ہر جاری کردہ اشتہار کی ایک نقل ایس پی صاحب کے دفتر بھیجی جائے گی۔ اس کا مقصد رجسٹر مفروران ضلع باب 23 فقرہ 20 میں باقاعدہ اندراج کرنا ہوتا ہے۔ باب 23 کا فقرہ 30 ہے، کارروائی زیر دفعہ 110 ضابطہ فوجداری۔ اب ضابطہ فوجداری جو 110 ہے وہ عادی مجرمان کے متعلق ایک مچلکہ ہوتا ہے۔ اگر 109 اور 110 یہ ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں اگر پوچھ لیا جائے تو آخر میں باب 22 فقرہ 30 کا آپ نے ریفرنس لازمی دینا ہے۔ سیکشن 110 ضابطہ فوجداری کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جو عادی بدمعاش ہوں اور بار بار جرائم میں ملوث رہتے ہوں اور جن سے امن عامہ کو خطرہ لاحق ہو۔ جب کسی بدمعاش کی ہسٹری شیٹ میں کافی مواد یعنی شواہد، رپورٹس اور سابقہ ریکارڈ جمع ہو جائے تو اس سے ضمانت حسن سلوک طلب کرنے کے لیے کارروائی زیر دفعہ 110 ضابطہ فوجداری شروع کی جاتی ہے۔ ملزم کو اطلاع نہیں دی جاتی، رپورٹ اس کے علم میں لائے بغیر تیار کی جاتی ہے تاکہ وہ شواہد پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی جاتی ہے جس میں سابقہ جرائم ہسٹری شیٹ کا خلاصہ عوامی امن کو لاحق خطرہ درج کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی رپورٹ کسی ایس پی یا ڈی ایس پی کے تحریری حکم کے بغیر تیار نہیں کی جائے گی۔ یہ کارروائی سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ جرم کو پہلے ہی روکنے کے لیے کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص بار بار چوری اور لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہوتا ہے، اس کے خلاف کئی رپورٹس درج ہوتی ہیں، اس کی ہسٹری شیٹ مکمل اور مضبوط ہے تو ایس ایچ او ایس پی سے اجازت لے گا کہ سیکشن 110 ضابطہ فوجداری کے تحت رپورٹ تیار کرے گا۔ رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی، عدالت اس شخص سے ضمانت حسن سلوک طلب کرے گی۔ اگر وہ ضمانت دے دے تو نگرانی جاری رہے گی، ضمانت نہ دے سکے تو قانونی حراست ہو سکتی ہے۔ سیکشن 151 کیا ہے کہ اگر کسی پولیس افسر کو کسی قابل دست اندازی جرم کے ارتکاب کے منصوبے کا علم ہو تو پولیس افسر کو اختیار حاصل ہے کہ انسداد کارروائی کے طور پر ملزم کو گرفتار کر لیں۔ یہ گرفتاری اس وقت کی جاتی ہے جب جرم کے وقوع کا فوری خدشہ ہو اور جرم کو روکنے کا کوئی اور مؤثر ذریعہ موجود نہ ہو۔ میں مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی شخص نے بتایا کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ چوری کرے گا، تو پولیس وہاں پہ پہلے ہی الرٹ ہو جاتی ہے اور ناکہ بندی لگا کر یا کوئی مخصوص پلان بنا کر اس شخص کو چوری ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیتی ہے۔ سیکشن 107 ہے کہ سیکشن 151 کے تحت گرفتاری کے بعد ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ امن عامہ کو لاحق خطرے کی بنیاد پر اس شخص سے ضمانت حفظ امن طلب کرتا ہے۔ یہ ضمانت ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ شخص کسی قسم کا جھگڑا یا فساد نہ کر سکے۔ باب 24 25 اور 26 جس کو ضابطہ فوجداری کا 154 سے لے کر 174 تک کی سیکشنز
آسانی سے یاد ہیں تو اس کے لیے باب 24، 25، 26 نہایت ہی آسان ہے۔ اگر جس شخص کو ضابطہ فوجداری کی یہ سیکشن نہیں آتی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ضابطہ فوجداری کی یہ سیکشن ایگزام کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور باب 24، 25، 26 یہ بھی ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ضابطہ فوجداری نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہی آپ پولیس رولز کو اٹھائیں، ورنہ آپ کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ باب 24 کا فقرہ 1 ہے کہ اگر ایس ایچ او کو سیکشن 154 اور 155 یعنی کہ جرم قابل دست اندازی اور جرم ناقابل دست اندازی کی اطلاع ملتی ہے تو اس کو فوراً ہی درج کرے گا۔ سیکشن 154 ہے کیا؟ میں نے یہاں پہ آپ کو لکھ دی ہے کہ جب کسی جرم قابل دست اندازی کی اطلاع پولیس کو دی جائے تو ایس ایچ او متعلقہ افسر لازمی طور پر اطلاع کو تحریری شکل میں درج کرے گا۔ اطلاع دینے والے سے دستخط یا انگوٹھا نشان لیا جائے گا۔ اندراج کے بعد وہی اطلاع ایف آئی آر کہلائے گی۔ پولیس کو بغیر عدالتی اجازت تفتیش اور گرفتاری کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ کو سیکشن 154 کی ایک مثال دیتا ہوں کہ 154 اگر کوئی شخص تھانے میں آ کر کہے کہ میرے گھر میں رات کو ڈکیتی ہوئی ہے تو ایس ایچ او اس بیان کو تحریری صورت میں درج کرے گا۔ یہیں دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کے تحت ایف آئی آر ہوگی اور پولیس فوراً کارروائی شروع کر سکتی ہے، اور جو جرم قابل دست اندازی ہے اس کی تفتیش عدالت کی اجازت کے بغیر پولیس کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جرم ناقابل دست اندازی ہے جو کہ سیکشن 154 میں بتایا گیا ہے کہ جب اطلاع ناقابل دست اندازی جرم سے متعلق ہو تو پولیس صرف روزنامچہ یا رپورٹ میں اندراج کرے گی۔ پولیس بغیر مجسٹریٹ کے حکم تفتیش یا گرفتاری نہیں کر سکتی۔ کمپلیننٹ کو مجسٹریٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی جائے گی۔ سیکشن 155 کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے ہمسائے نے مجھے گالی دی ہے تو پولیس اس کی اطلاع درج کرے گی۔ کہاں پہ درج کرے گی؟ روزنامچے میں درج کرے گی۔ باب 24 کا فقرہ 3 ہے کہ ناقابل دست اندازی جرائم کی اطلاع پر کارروائی۔ اب دیکھیں سیکشن 155 اگر ایگزام میں پوچھا جائے تو آپ نے ریفرنس باب 24 فقرہ 3 کا بھی اس میں لازمی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کسی ناقابل دست اندازی جرم کی اطلاع پولیس کو دی جائے تو متعلقہ پولیس افسر اطلاع کو روزنامچے میں درج کرے گا۔ اس اندراج کی ایک نقل اطلاع دہندہ کو فراہم کی جائے گی۔ کمپلیننٹ کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ مجسٹریٹ کے پاس نالش یعنی کہ درخواست دائر کرے۔ پولیس بغیر مجسٹریٹ کے تحریری حکم کے نہ تفتیش کر سکتی ہے، نہ گرفتاری عمل میں لا سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ کہ اگر کوئی شخص تھانے میں آ کر شکایت کرے کہ میرے ہمسائے نے مجھے گالی دی ہے اور دھمکی دی ہے تو پولیس جو شکایت ہے اس کو روزنامچے میں درج کرے گی، اس کی نقل شکایت کنندہ کو دے گی، اسے مجسٹریٹ کے پاس درخواست دینے کا مشورہ پولیس دے گی۔ ٹھیک ہے، باب 24 کا فقرہ 4 ہے کہ جب کسی جرم کی اطلاع ملنے پر ایس ایچ او کو یہ شبہ ہو کہ جرم سرزد نہیں ہوا یا اطلاع غیر معتبر یا مشکوک ہے تو ایس ایچ او اطلاع کا خلاصہ روزنامچے میں درج کرے گا۔ روزنامچے میں یہ بھی واضح طور پر تحریر کرے گا کہ جرم کے وقوع پذیر نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ ایسے حالات میں ایس ایچ او کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تفتیش شروع نہ کریں۔ اب دیکھیں سیکشن 156 کے تحت پولیس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جرم قابل دست اندازی کی تفتیش کرے۔ ٹھیک ہے، اب جرم قابل دست اندازی کی جو تفتیش کر رہا ہے اس میں ایس ایچ او کو لگے کوئی شبہ ہو کہ جرم سرزد ہوا ہی نہیں ہے تو سیکشن 157 ضابطہ فوجداری کے تحت ایس ایچ او کو اختیار ہے کہ اس کی مزید تفتیش نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایگزام میں 157 پوچھ لیا جائے تو آپ نے باب 24 فقرہ 4 کا ریفرنس لازمی دینا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھانے میں آ کر اطلاع دے کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ نہ کوئی تالا ٹوٹا ہے نہ سامان غائب ہوا ہے اور جو بیان دے رہا ہے اس میں بھی تضاد پایا جا رہا ہے تو ایس ایچ او اطلاع کا خلاصہ روزنامچہ میں درج کرے گا، وجوہات لکھے گا کہ جرم ثابت نہیں ہوتا اور تفتیش شروع نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ باب 24 کا فقرہ 5 ہے جب بھی رجسٹر نمبر 1 جو کہ ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اس کا فارم کے بارے میں پوچھا جائے کہ فارم نمبر کون سا ہے تو باب 24 اور فقرہ 5 الف یہ ایف آئی آر کا فارم نمبر ہے۔ تو جب بھی رجسٹر نمبر 1 کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے اس کا ریفرنس لازمی دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کا بھی ریفرنس لازمی دینا ہے۔ ٹھیک ہے،
جرم قابل دست اندازی کی وہ ابتدائی تحریری اطلاع ہے جو سیکشن 154 کے تحت تھانے میں باضابطہ درج کی جاتی ہے۔ جرم کی اطلاع زبانی یا تحریری طور پر دی جاتی ہے۔ ایس ایچ او متعلقہ افسر اطلاع کو تحریری شکل میں درج کرتا ہے۔ اطلاع دہندہ کے دستخط یا انگوٹھا نشان لیے جاتے ہیں۔ ایف آئی آر کی نقل اطلاع دہندہ کو دی جاتی ہے۔ پولیس کو بغیر عدالتی اجازت تفتیش اور گرفتاری کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ پولیس جرم قابل دست اندازی کی جو تفتیش ہے اس کا اختیار 156 کے تحت پولیس کو دیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھانے میں آ کر کہے کہ میرے بھائی کو فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا ہے تو ایس ایچ او اس بیان کو سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کے تحت رجسٹر ایف آئی آر کرے گا اور تفتیش فوراً شروع کر دے گا۔ باب 25 کا فقرہ 1 ہے پولیس کا اختیار تفتیش۔ اب جو جرم قابل دست اندازی ہے اس کی اطلاع جو ہی ایس ایچ او درج کرتا ہے تو پولیس کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس جرم کی تفتیش کرے۔ اب تفتیش کا جو اختیار ہے وہ سیکشن 156 کے تحت پولیس کو دیا گیا ہے۔ پولیس کو جرم قابل دست اندازی بغیر عدالتی اجازت تفتیش کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مجسٹریٹ پولیس کی تفتیش میں مداخلت نہیں کرے گا۔ پولیس اپنی ثوابدید پر شواہد اکٹھے کر سکتی ہے، ملزمان کو گرفتار کر سکتی ہے، جائے وقوع کا معائنہ کر سکتی ہے۔ اب اس میں سیکشن 157 دیکھیں کہ جب ایس ایچ او کو جرم کی اطلاع ملے تو اگر اطلاع درست اور قابل عمل ہو فوراً جائے وقوع پر جائے گا، تفتیش شروع کرے گا۔ اگر اطلاع مشکوک ہو یا جرم سرزد نہ ہوا ہو یا قانونی طور پر تفتیش ضروری نہ ہو تو اطلاع کا خلاصہ روزنامچہ میں درج کرے گا، وجوہات تحریر کرے گا، تفتیش نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بھی جرم قابل دست اندازی یعنی کہ قتل یا ڈکیتی کی اطلاع پر ایس ایچ او فوراً ایف آئی آر درج کرتا ہے۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد تفتیش شروع کرتا ہے اور ملزمان کو گرفتار کر سکتا ہے۔ باب 25 کا فقرہ 10 ہے کہ موقع واردات کی طرح پولیس افسر کی فوری روانگی۔ جب کسی جرم قابل دست اندازی کی اطلاع ملے اور اطلاع درست قابل عمل ہو تو ایس ایچ او پر لازم ہے کہ وہ فوراً موقع واردات کی طرف روانہ ہو یا کسی ماتحت افسر کو تفتیش کے لیے مقرر کرے۔ دیکھیں پولیس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ موقع واردات پہ جائے۔ وہ کس سیکشن کے تحت جائے گا؟ وہ 157 ضابطہ فوجداری کے تحت جائے گا اور اس کا طریقہ کار باب 25 فقرہ 10 میں بھی بتایا گیا ہے۔ اگر ایگزام میں 157 کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے باب 25 اور فقرہ 10 کا ریفرنس لازمی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، موقع واردات پر اب کیا کیا پولیس افسر کر سکتا ہے؟ جائے وقوع کا معائنہ کرے گا، شواہد کو تحفظ کرے گا، گواہوں کی نشاندہی کرے گا، ملزم کی گرفتاری کرے گا، اطلاع موصول ہوتے ہی ایف آئی آر کا اندراج کرے گا، روزنامچے میں روانگی کا اندراج کرے گا، ضروری نفری اور ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہوگا، موقع واردات کو محفوظ کرے گا، شواہد اکٹھے کرے گا اور گواہوں کے بیانات لے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایس ایچ او کو اطلاع ملے کہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے تو ایس ایچ او فوری طور پر موقع پر پہنچے گا، علاقے کو گھیرے میں لے گا اور شواہد ضائع ہونے سے بچائے گا۔ باب 25 کا فقرہ 13 ہے نقشہ موقع۔ نقشہ موقع ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو لازمی یاد کر لیجئے گا۔ نقشہ موقع دو طرح کے نقشے ہوتے ہیں۔ پہلا نقشہ، یہ نقشہ افسر تفتیش اپنی ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر تیار کرے گا۔ اس نقشے میں وہ تمام چیزیں جو افسر کے مشاہدے میں آئیں انہیں الف ب ج وغیرہ سے ظاہر کیا جائے گا۔ اس نقشے پر گواہوں کے بیانات شامل نہیں کیے جائیں گے۔ اب دوسرا نقشہ ہے، یہ نقشہ گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر تیار کیا جائے گا۔ اس میں مختلف مقامات کی نشاندہی، حوالہ جات گواہوں کے مطابق درج ہوں گے۔ نقشے کی ایک نقل عدالت میں پیش کی جائے گی اور نقشے کی دوسری نقل محکمانہ ریکارڈ محفوظ رکھا جائے گا۔ نقشے کی ایک کاپی عدالت میں پیش کی جائے گی، نقشے کی جو دوسری کاپی ہے وہ محکمانہ ریکارڈ میں رکھا جائے گا۔ یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، جو نقشہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اس پر کسی قسم کی تشریح یا وضاحت نہیں لکھی جائے گی۔ جو نقشہ تفتیشی افسر استعمال کے لیے ہو اس پر وضاحت، تشریح یا نوٹس درج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پٹواری نقشہ تیار کرے گا تو وہ سیاہی سے کرے گا، اگر پولیس افسر اپنے اندراجات کرے گا تو وہ سرخ روشنائی سے کرے گا۔
باب 25 کا فقرہ 18 ہے کہ تفتیشی افسر کو اختیار حاصل ہے کہ واقعے سے متعلق گواہوں کے زبانی بیانات ریکارڈ کریں۔ یہ بیانات حلف کے بغیر لیے جاتے ہیں، گواہ کے دستخط نہیں لیے جاتے۔ اب دیکھیں سیکشن 161 ہے کہ اس میں پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ گواہوں سے بیانات لے۔ اب آپ نے ریفرنس باب 25 فقرہ 18 کا بھی اس میں لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیانات یہ جو 161 کے تحت لیے جاتے ہیں یہ ضمنی کا حصہ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکشن 161 کے تحت لیے گئے بیانات چلان ضمنی رپورٹ کے ساتھ منسلک نہیں کیے جاتے، عدالت میں بطور ثبوت پیش نہیں ہوتے۔ باب 25 فقرہ 21 بیان نزاع۔ بیان نزاع یہ بھی ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ اب بیان نزاع کا جو قانون شہادت ہے آرٹیکل 46 میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ نے اس میں ریفرنس باب 25 اور فقرہ 21 کا بھی اس میں لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بیان نزاع اس بیان کو کہتے ہیں جو کوئی زخمی یا مریض شخص حالت نزاع موت کے قریب اس وقت دیتا ہے جب اسے یقین ہو کہ وہ زندہ نہیں بچ پائے گا اور وہ بیان اپنی موت کے اسباب سے متعلق ہو۔ بیان نزاع قانون شہادت کے آرٹیکل 46 کے تحت قابل قبول شہادت ہے۔ یہ بیان بطور شہادت عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، ترجیحی طور پر مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہنگامی حالت میں اگر مجسٹریٹ دستیاب نہ ہو اور مریض کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پولیس افسر یا ڈاکٹر بیان نزاع ریکارڈ کر سکتا ہے۔ باب 25 کا فقرہ 23 ہے پولیس افسران سیکشن 165 اور 166 ضابطہ فوجداری کے تحت تلاشی لینے کا اختیار۔ اب دیکھیں ایگزام میں یہ بھی لازمی پوچھا جاتا ہے جو کہ ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ بھی ہے کہ سیکشن 165 اور 166 بیان کریں۔ اس میں آپ نے ریفرنس باب 25 فقرہ 23 کا بھی لازمی دینا ہے۔ تفتیشی افسر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ وارنٹ کے بغیر تلاشی لے سکتا ہے، بشرط یہ کہ تفتیش کسی قابل دست اندازی جرم میں جاری ہو، مطلوبہ چیز شواہد سے متعلق ہو، فوری تلاشی ضروری ہو، وارنٹ حاصل کرنے میں تاخیر سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ تلاشی کی وجوہات تحریری طور پر درج کی جائیں گی، تلاش شدہ اشیاء کی فہرست تیار کی جائے گی، ممکن ہو تو معزز گواہان کو پیش کیا جائے گا۔ باب 25 کا فقرہ 28 ہے کہ سیکشن 164 ضابطہ فوجداری کے تحت اقراری بیان یا گواہوں کے بیانات صرف مجسٹریٹ قلم بند کر سکتا ہے، پولیس افسر کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ مجسٹریٹ بیان ریکارڈ کرنے سے پہلے ملزم کو واضح طور پر بتائے گا کہ وہ بیان دینے کا پابند نہیں، بیان اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اس بات پر اطمینان کرے گا کہ بیان خوش و رضا سے دیا جا رہا ہے، کسی دباؤ، جبر یا لالچ کے تحت نہیں، مجسٹریٹ کی موجودگی میں تحریری شکل میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ دیکھیں اب ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سوال آتا ہے کہ سیکشن 161 اور سیکشن 164 میں کیا ڈیفرنس ہے۔ اب دیکھیں 161 اور 164 اکثر اسٹوڈنٹ ایگزام میں لکھ آتے ہیں، لیکن آپ نے تھوڑا سا یونیک اس طرح لکھنا ہے کہ آپ نے ریفرنس دے دینا ہے کہ باب 25 فقرہ 18 اس کے بارے میں 161 اور 164 کے بیانات کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ایگزام میں آپ 161 اور 164 کے جب بیانات لکھیں گے تو باب 25 18 اور 25 28 کا ریفرنس بھی لازمی دیں تاکہ ایگزامینر آپ کو 10 میں سے 10 ہی نمبر دے، ٹھیک ہے۔ باب 25 کا فقرہ 31 ہے جب کسی شخص کی موت اچانک، مشکوک، حادثاتی خودکشی یا ایسے حالات میں ہو جس سے جرم کا شبہ پیدا ہو تو متعلقہ پولیس افسر سیکشن 174 کے تحت کارروائی کرے گا۔ اب دیکھیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے 174 بہت امپورٹنٹ ہے، 174 175 اور 176۔ اب یہ جب آ جائیں تو آپ نے باب 25 فقرہ 31 کا ریفرنس بھی لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پولیس افسر کی کیا کیا اس میں ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتی ہے کہ اطلاع ملتے ہی فوراً موقع پر پہنچے گا، لاش کا معائنہ کرے گا، اس میں جو رپورٹ ہے 174 کے تحت تیار کرے گا، جو گواہان ہے اس کو بھی اس میں شامل کرے گا، موت کی ظاہری وجوہات اس میں درج کرے گا، ٹھیک ہے۔ باب 25 کا فقرہ 32 ہے جب پولیس افسر 174 کے تحت اموات ناگہانی کی تحقیقات کر رہی ہو تو متعلقہ پولیس افسر کو اختیار حاصل ہے کہ ایسے افراد کو طلب کرے جو موت کے حالات سے واقف ہو۔ یہ اختیار سیکشن 175 ضابطہ فوجداری کے تحت دیا گیا ہے۔ پولیس افسر گواہوں کو طلبی نوٹس جاری کر سکتا ہے، طلبی کے لیے فارم نمبر 25(2) استعمال کیا جائے گا۔
गवाहान तफ्तीश में शामिल होने के पाबंद होंगे। तरीक़ाकार क्या है कि 25(2) अलिफ जारी किया जाएगा, जिसके तहत नोटिस भी भेजा जाएगा। गवाहान को मुकर्रर वक्त मकान पर बुलाया जाएगा, लाश का मुआयना किया जाएगा, इनके बयानात दर्ज किए जाएंगे। अब देखें सेक्शन 174, 175, इसी तरह इसका रेफरेंस दे देना है 2531 और 2532। ठीक है। बाब 25 का फ़िक्रा 33 है कि जय वक़ूअ पर तफ्तीशी अफसर की कार्रवाई। तफ्तीशी अफसर मौका वारदात पर पहुंचकर दर्ज झेल इक़दामात करेगा। शहादत का तहफ़्फ़ुज़, वक़ूअ से मुतल्लिक़ तमाम शवाहिद को ज़ाय होने से बचाएगा, गैर मुतल्लका अफराद को जय वक़ूअ में दाखिल होने से रोकेगा, नाश के गिर्द हजूम इकट्ठा नहीं होने देगा, नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखेगा ताकि शवाहिद मुतासिर ना हों, जय वक़ूअ का दुरुस्त और मुकम्मल नक्शा तैयार करेगा, अहम मकामात की वाज़ेह निशानदही करेगा। अगर नाश शनाख्त शुदा ना हो तो फिंगर प्रिंट्स लिए जाएंगे, शनाख्त के लिए रिकॉर्ड महफूज किया जाएगा। अगर पाँव के निशानात मौजूद हों तो उन्हें ढांप कर महफूज रखा जाएगा ताकि निशान मिटने से बच सकें। बाब 25 का फ़िक्रा 53 है, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़िम्मियों के बारे में बताया गया है। हर तफ्तीशी अफसर पाबंद है कि तफ्तीश के दौरान की गई कार्रवाइयों की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तहरीर करेगा। यही तहरीरी रिकॉर्ड ज़िमनी कहलाता है। ज़िमनी में होता क्या क्या दर्ज है कि तफ्तीश की तारीख व वक्त, जय वक़ूअ का दौरा, गवाहों के नाम, मुलजिम की गिरफ़्तारियाँ या रिहाई, बरामदगी, आइंदा लहे अमल। अदालत में बतौर शहादत पेश नहीं की जाती, अलबत्ता अदालत उसे तफ्तीश की निगरानी के लिए देख सकती है। दिफा या इस्तगासा को इसका हक हासिल नहीं। ये जो ज़िमनी है ये आर्टिकल 155 कानून शहादत 1984 में भी इसके बारे में बताया गया है। इसका रेफरेंस भी आपने इसमें लाजमी देना है। बाब 25 का फ़िक्रा 57 है, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सवाल एग्ज़ाम में बार बार आता है कि पुलिस अफसर की रिपोर्ट क्या है। ये जो पुलिस अफसर की रिपोर्ट है वही बाब 25 और फ़िक्रा 57 में बताई गई है। इसके अलावा सेक्शन 173 में भी इसके बारे में बताया गया है। हम इसको देखते हैं कि पुलिस अफसर की जो रिपोर्ट होती है वो 3 किस्म की होती है। एक होती है रिपोर्ट चलान, रिपोर्ट अदम पता और रिपोर्ट अखराज। इसके अलावा जो रिपोर्ट चलान है, चलान की 5 अक़साम होती हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि सेक्शन 173 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल होने पर तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट इख्तितामी अदालत में पेश करेगा। पुलिस अफसर की रिपोर्टें 3 किस्म की होती है। रिपोर्ट चलान, जब तफ्तीश से जुर्म साबित हो जाए और मुलजिम के खिलाफ शवाहिद मौजूद हों। रिपोर्ट अदम पता, जब कोई नामज़द मुलजिम मौजूद ना हो या मुलजमान नामालूम हो मगर वक़ूअ साबित हो जाए, ऐसी सूरत में मुकदमा अदम पता में रखा जाता है। रिपोर्ट अखराज, जब तफ्तीश से ये साबित हो जाए कि वक़ूअ सिरे से पेश ही ना आया हो या FIR गलत इंदराज शुदा हो, ऐसी रिपोर्ट में मुकदमा खारिज करने की सिफारिश की जा सकती है। ठीक है। अब ये जो चलान है, चलान कितनी किस्म के होते हैं। एक तो मुकम्मल चलान होता है, दूसरा नामुकम्मल होता है, चलान अदम पता होता है, या चलान ज़िमनी होता है, ततीमा होता है, चलान साकित भी होता है। ये जो बाब 25 और फ़िक्रा 57 है एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। बाब 26 और फ़िक्रा 1 है कि सेक्शन 54 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत पुलिस अफसर को इख्तियार हासिल है कि वो वारंट के बगैर किस शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है। अब सेक्शन 54 है, इसमें 9 किस्म के ऐसे जराइम हैं जिसमें पुलिस को इख्तियार है कि वो बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। ठीक है। गिरफ़्तार शुदा शख्स को वजह गिरफ़्तारी से आगाह किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल कानूनन ममनू है। अब सेक्शन 54 जो कि एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, इसमें आपने बाब 26 और फ़िक्रा अलिफ का रेफरेंस इसमें लाजमी देना है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर पुलिस को इत्तला मिले कि एक शख्स असले के साथ डकैती की मनसूबा बंदी कर रहा है, तो सेक्शन 54 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत पुलिस उसे बगैर वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। बाब 26 और फ़िक्रा 3,
یہ رول یہاں پہ 3 لکھ دینا، مجھ سے مسٹیک ہو گیا، رول 1 لکھ دیا ہے۔ گرفتار شدہ شخص کی تلاشی، سیکشن 51، 52 اور 53 ضابطہ فوجداری میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا جائے تو اس کی ہم تلاشی کس طرح کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب کسی شخص کو گرفتار کیا جائے تو پولیس افسر گرفتار شدہ شخص کی جامع تلاشی لے گا۔ عورت کی تلاشی صرف عورت پولیس اہلکار لے گی۔ پردے اور عزت کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ یہ کارروائی بھی سیکشن 51 ضابطہ فوجداری کے تحت ہی آتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی ملزم کو گرفتار کرتے ہیں تو گرفتار ہونے کے فوراً بعد ہی اس کی تلاشی لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، باب 26 فقرہ 8 ہے کہ جب کسی شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی اطلاع ہم 3 بندوں کو دیں گے، ایک تو مجسٹریٹ کو دیں گے، دوسرا ضلع ناظم کو دیں گے اور تیسرا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کو۔ باب 26 اور فقرہ 18A ہے جو کہ ایگزام کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ گرفتاری مستورات۔ عورت کی گرفتاری کم سے کم سب انسپکٹر خود کر سکتا ہے یا اس کے تحریری زبانی حکم پر کوئی ذمہ دار ہیڈ کانسٹیبل۔ گرفتاری عورت کے رشتہ داروں کی موجودگی میں کی جائے گی۔ گرفتاری کے دوران پردے اور عزت نفس کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ غیر ضروری طاقت یا سختی ممنوع ہے۔ رات کے وقت گرفتاری صرف ناگزیر صورت میں اور مناسب جواز کے ساتھ گرفتاری کے فوراً بعد اہل خانہ کو اطلاع دینا لازم ہے۔ باب 26 اور فقرہ 26 یہ بھی ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ ملزم کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنا۔ کسی بھی گرفتار شدہ ملزم کو گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر قریبی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں پیشی ممکن نہ ہو تو اگر مجسٹریٹ دستیاب نہ ہو، تعطیل ہو، فاصلہ یا دیگر ناگزیر قانونی وجوہات ہوں تو پولیس افسر مجسٹریٹ کے روبرو درخواست ریمانڈ پیش کرے گا۔ ریمانڈ کی جو اقسام ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، جسمانی ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا ریمانڈ بھی ہوتا ہے، وہ راہداری ریمانڈ ہوتا ہے۔ ملزم کو ایک جگہ سے جب ایک شہر سے یا دوسرے شہر میں منتقل کرنا ہو تو راہداری ریمانڈ لیا جاتا ہے، لیکن راہداری ریمانڈ میں تفتیش نہیں کی جا سکتی۔ پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 167 کا یہاں پہ آپ نے ریفرنس لازمی دینا ہے۔ باب 26 کا فقرہ 28 ہے کہ حوالات میں بند قیدی سے بغیر تحریری اجازت کسی شخص کو ملاقات، بول چال، میل ملاپ، خط و کتابت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریری اختیار نامہ درج ذیل میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، ایس ایچ او یا کسی مجسٹریٹ یا بالاتر پولیس افسر کے حکم سے۔ تمام منظور شدہ ملاقاتیں پولیس کے سنتری کی موجودگی میں ہوں گی اور اس کی سماعت بھی کرائی جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حوالات میں بند ملزم سے ملنا چاہے تو پہلے تحریری اجازت نامہ حاصل کرے گا۔ ملاقات پولیس سنٹری کی موجودگی میں ہوگی۔ باب 26 کا فقرہ 32 ہے شناخت پریڈ۔ شناخت پریڈ آرٹیکل 22 قانون شہادت کے مطابق لی جاتی ہے اور شناخت پریڈ کے جو بیانات ہیں وہ مجسٹریٹ سیکشن 164 ضابطہ فوجداری کے تحت لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شناخت پریڈ ایگزام میں امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے آرٹیکل 22 اور اس کے علاوہ 164 ضابطہ فوجداری کا ریفرنس بھی لازمی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، شناخت پریڈ براہ راست شہادت نہیں بلکہ تائیدی شہادت ہے جس کا مقصد عدالت میں کی گئی شناخت کو مضبوط کرنا ہے۔ شناخت پریڈ کا مقصد کیا ہے؟ یہ جانچنا کہ گواہ نے ملزم کو واقعی وقوع کے وقت دیکھا تھا یا نہیں، گواہ کی یادداشت، مشاہدے، سچائی کو پرکھنا وغیرہ۔ اچھا، شناخت پریڈ کہاں اور کیسے ہوگی؟ شناخت پریڈ مجسٹریٹ کے زیر نگرانی ہوگی، عموماً جیل میں منعقد کی جاتی ہے۔ شناخت پریڈ کے اصول کون کون سے ہیں؟ شناخت پریڈ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملزم گواہ کو پہلے سے نہ دکھایا گیا ہو، ملزم کو ہم شکل افراد میں کھڑا کیا جائے گا۔ جو ہم شکل افراد ہوں گے، جو ڈمی پرسن ہوں گے، وہ کم سے کم 8 سے 10 لازمی ہوں گے۔ گواہ بغیر کسی اشارے یا مدد کے خود شناخت کرے گا، پولیس شناخت کے عمل میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اچھا، شناخت پریڈ کی جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ شناخت پریڈ گرفتاری کے بعد بلا تاخیر کرائی جائے گی۔ اگر ملزم گواہ کو پہلے دکھا دیا جائے یا میڈیا پر آ جائے تو شناخت پریڈ کی اہمیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شناخت پریڈ کے دوران جو ہتھکڑی ہے وہ نہیں لگائی جائے گی۔ دوستوں، یہ تھا پولیس رول باب 1 سے لے کر باب 26 تک، جو کہ ایگزام کے حوالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ باب ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے باب 4، باب 6،
باب 14، باب 22، 23، 24، 25، 26، ٹھیک ہے۔ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے 14، 22، 25، 26، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے ان چیپٹرز کو لازمی یاد کر کے جانا ہے۔ دوستوں، پولیس رول سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضابطہ فوجداری لازمی دیکھیں۔ ضابطہ فوجداری سیکشن 154 سے لے کر 174، اگر آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ یاد ہے تو آپ کو پولیس رول یاد کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تھی دوستوں میری ویڈیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے محنت جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔